अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिहाद एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुसलमानों और गैर मुसलमान जो हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब और मकसद का मफ़हूम का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत समझते हैं। तो मैंने पहले भी जिहाद के ऊपर 2 वीडियोज़ बनाकर अपलोड की थी ज़ेब खां के कहने पे कि जिसने इस्लाम को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा था जिहाद के मतलब। तो ये वीडियो भी उसका तीसरा पार्ट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह कि जिहाद की जो बाकी आपके जहन में गलत फहमियाँ बची हैं वो उनका अजाला करूँ। और पहले 2 पार्ट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। बोल जय जय श्री बार जय श्री राम बोल जय जय श्री राम। बोल जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोल नरेंद्र मोदी हमारा बाप है। नरेंद्र मोदी हमारा बाप है। बोल मैं जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले हिंदुस्तान की जय हो, हिंदुस्तान की जय। पाकिस्तान की बात बोल आप नीचे अब बोल मुस्कुरा के बोल वंदे मातरम जय श्री राम। जोर से जोर से बोल। हाँ पहले एक मुख तो बिना रसाद, एक मुख में नसाद। मारा को नहीं बोला तुम्हारा मैंने। हाँ बोल सी बोल 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 वंदे जय श्री मातरम। राम। जोर से बोल, इधर देख के, इधर देख के। माता की जय बोल बोल वंदे मातरम जय श्री राम। احنا بشار الاسد قتلنا. نهبنا اشرب احنا منه لان قاعدين هون. اشرب من له لان نعبي مي نشرب هون. اشرب احنا منه لان ما نزل. اشرب احنا منه لا نشرب هون. يا والله أخي ليش عم تبكي انت يا ما عم؟ منا بشار نهبنا قتل بيوتنا. نهبي ما عندنا شيء بس والله العظيم. هدلكم بيوتكم؟ أنتم كلهم ما عندنا شيء. هون نشرب مي نطرد نقعد عند الجماعة. ايه نقعد نسهر عندهم. شو بيه هون والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت. هو بشار الأسد واقف طير نسقطه بهالسماي. والله أكبر الله أكبر والصور. الإسلام انظروا مجاهدة هذا الفاجر بالمعصية. هؤلاء الأطفال سيحاسب عليهم كلهم الأكاذيب. لا خبز. تعال بطرانة نكتب الخبز هون. لكن ليش طلعنا مستعقين الأرض؟ तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो मोटरसाइकिल का टायर है इसके ऊपर आप बहुत गौर से देख सकते हैं, साफ़ तौर पर नज़र आ रहा है कि अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक मोटरसाइकिल के टायर पर लिखा है। ये भी इन काफरों की यहूदियों की ये साजिशें हैं। तो ये कितनी बड़ी बेअदबी है। तो इससे सबसे पहले आपको बचना भी है और ये भी देखना है कि ये काफिर हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और ये एक वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने वाली मशीन है। इसके ये देखो राइपर के पीछे कुरान पाक की आयत मुबारक आप साफ़ क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, ये भी इन एजेंसियों की चाल्स होती हैं। ठीक है, इस्लाम को बदनाम करने की। इस तरह की अशिया देखकर क्या कोई मुसलमान चुप रह सकता है? ये पहले मैंने आपको टायर के ऊपर अल्लाह अकबर का नाम लिखाया, जूतों के ऊपर भी है कई कंपनियों के। और ये देखें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी अल्लाह पाक के कुरान की बेहुरमती की जा रही है। तो दोस्तों ये जो सब आज हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये मैंने इस वीडियो के शुरू में भी आपको क्लिप्स दिखाए हैं कि कैसे मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, हिंदू जुल्म कर रहे हैं। जय श्री राम के ज़बरदस्ती नारेबाजी करवा रहे हैं मुसलमानों से। एक बुज़ुर्ग की दाढ़ी पकड़ कर कह रहे हैं, एक नौजवान से कह रहे हैं, बच्चों से क्या सलूक हो रहा है मुसलमानों के। ठीक है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है?
آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان تو پردہ فرما چکے ہیں۔ جو اسلام کو ظالم کہنے والے غیر مسلمان ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے، آج تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بقول کہ وہ ظلم کرتے تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، لیکن آج تو وہ پردہ فرما چکے ہیں، اب مسلمانوں پہ کیوں ظلم ہو رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے تمام غیر مسلمانوں سے، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اذیتیں دیں؟ ٹھیک ہے نا، ان مکہ کے کافروں نے کیا اذیتیں دی؟ مکہ سے نکال دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق بھی دی، کیا ظلم کیے؟ اونٹ کی اوجری جو ہے جو ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی تھی سجدے کی حالت میں، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اونٹ کی اوجری اٹھائی، آپ کی مدد کی، تو کافر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی تھی کلمے کی وجہ سے، بہت ظلم ہوتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دفعہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بکے ہیں۔ جو کافر تھے نا، آپ کے مالک تھے جو کافر تھے سبھی، وہ جب کلمہ سنتے تھے حضرت سلمان فارسی وہ بیچ دیتے تھے اور مارتے بھی تھے بڑھاپے کی حالت میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ ظلم ہے، کیا بتاؤں، یہ مسلمانوں پہ یہ ظلم ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں سب ظلم تو نہیں لیکن مختصر ظلم جو ہے وہ بیان کیے ہیں مسلمانوں پہ جو ہوئے تھے۔ آپ کے غلاموں کو ایک ٹانگ ادھر سواری کے ساتھ باندھ دیتے تھے، اونٹ کے ساتھ ایک ادھر باندھ دیتے تھے، اور وہ سواریوں کو چلاتے تھے تو درمیان سے 2 حصے کر دیتے تھے۔ ایسے ظلم و ستم کرتے رہے مسلمانوں پہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ مسلمان ہی ظلم کرتے ہیں نا آپ کے بقول۔ غیر مسلمانوں سے میرا سوال ہے، اگر مسلمان ہی ظلم کرتے ہیں تو آج اور پہلے یہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی بقول اللہ پاک نے یہ جہاد فرض کیا تھا کہ آپ خود کی رکھوالی کے لیے اپنے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں، اس کا آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک اس میں آپ کو ایک نالج کی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ظلم ہوئے ہیں مسلمانوں پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو ظلم ہوئے ہیں یہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کے ظلم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ پاک نے جہاد فرض کر دیا، اپنے حق میں آواز اٹھا سکتے تھے مسلمان، تب کسی کافر کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ مسلمانوں کو اذیت دے، ٹھیک ہے۔ کفر کے ساتھ تو جنگیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے کفر کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں، ان کا بھی میں آپ کو حوالہ جات دوں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام اور کفر کی جو جنگ ہے یہ اللہ پاک کا حکم ہوتا تھا اس لیے لگتی تھی۔ اور ایک آپ کو نالج کی بات بتاؤں کہ یہ جنگیں لگی ہیں یہ بھی شروعات ان کی جو ہوتی تھی وہ کافروں کی طرف سے ہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مجبور کیا مکہ والوں نے، اتنی اذیتیں دی کہ آپ مکہ اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو پھر جب آپ 10,000 کا غالباً لشکر لے کر واپس پلٹتے ہیں مکہ کی طرف، ٹھیک ہے، تو وہاں آ کر ایک بھی قتل نہیں ہوتا، جہاں سے آپ کو اتنا اذیتیں دے کر جس شہر سے نکالا گیا ہو، آپ کی اپنی جائیداد سے نکالا گیا ہو باپ دادا کی سے، وہ چلے گئے اور سب کچھ چھوڑ چھڑا کر، تو پھر جب اس شہر میں آئیں اور ایک قتل بھی نہ کریں اور وہاں آ کر امن سے رہیں اور امن کا پیغام دیں، تو ایک قتل بھی نہیں ہوتا، تو آپ کیوں ان کو ظالم استغفر اللہ نعوذ باللہ کہتے ہو؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں ایک اور انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محبت اخوت اخلاق سے پھیلا ہے، ٹھیک ہے، پیار سے پھیلا ہے۔ یہ میرا الگ موضوع ہے۔ یہ میرا موضوع اس ویڈیو میں صرف یہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو انبیاء کرام نے لڑیں، اس میں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہے، نہ قرآن کا، نہ خدا کا، بلکہ کفر کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں قرآن پاک سے، پھر ان کی کوشش کروں گا تشریح بتانے کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ بھی، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کوہ طور پہ گئے، ٹھیک ہے،
تو آپ کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، ان کو نگرانی کے لیے اپنی قوم کی پاس چھوڑ گئے، ٹھیک ہے۔ جب آپ واپس آئے تو لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے، سامری جادوگر نے میں جو بچھڑا بنایا تھا، تو لوگ بنی اسرائیل والے جو تھے وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی، ٹھیک ہے، اور سر کو پکڑا اور کھینچنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ غصہ، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے بہت غصہ کیا ہارون علیہ السلام کہ آپ کو میں نے نگرانی کے لیے چھوڑا تھا، تو یہ قوم کیا کر رہی ہے، بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ تو اس کے عوض حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت بھی کی، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام سے توبہ کی، معافی مانگی۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے والے لوگوں کو تمام کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تمام کے تمام وہ جو بچھڑے کی پوجا کرنے والے تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے۔ یہ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جنگ کے لیے اپنے عوام کو، قوم کو، ٹھیک ہے، اپنی کو تیار کیا، تو ان کی قوم نے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کفر کے ساتھ جنگیں شروع سے لڑتے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بھی اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے ماننے والے تھے وہ بچ گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ ایک کشتی میں سب کو بٹھا لو، ٹھیک ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، جو آپ کے منکر تھے وہ فنا ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ کا عذاب ہے، یہ جو جنگیں ہیں، یہ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑی جائیں، ٹھیک ہے۔ کہ جب ایک بچہ ہے وہ اسکول نہیں جاتا، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ اس کو زبردستی اسکول لے کر جائیں تو وہ روتا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ سختی کر رہا ہے، یہ اس کو ڈانٹ رہا ہے، یہ اس کو مار رہا ہے، یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے بچوں پر۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ اسکول جائے گا تب علم حاصل کرے گا، اس کا مستقبل اچھا ہوگا، اس کو بات کرنے کی تمیز آئے گی، چھوٹوں سے بڑوں سے علم آئے گا، اپنے مذہب کا، دین کا علم آئے گا، اس لیے اس کو اسکول بھیجتے ہیں، اس کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن وقتی طور لوگوں کو بھی اور اس بچے کو بھی برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پڑھ لکھ کر کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ پر فخر کرتا ہے کہ اگر مجھے پڑھنے سے جب میں منع کرتا تھا میرے والدین نہ بھیجتے تو آج میں نے وہ کیا کہتے تھے کہ مزدوری کرنی تھی جو کم قیمت والی ہوتی ہے، آج میں لاکھوں روپیوں کی نوکری کر رہا ہوں، یہ میرے والدین نے مجھ پر زبردستی کی ہے تو میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، یہ ڈانٹ کر بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ جو گمراہی میں لوگ پھر رہے ہیں ان کو اچھائی کی طرف لے کر آؤ، اندھیرے سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کر آؤ، روشنی کی طرف لے کر آؤ، جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کر آؤ، ٹھیک ہے، شرک پرستی سے نکال کر ان کو خدا کی طرف لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، ان انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، سنوارنے کے لیے قوم کو یہ آتے ہیں، اپنی اپنی قوم کو آتے ہیں۔ لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، بلکہ آپ بے جان اشیاء اور جانوروں پر بھی بہت زیادہ احسانات فرماتے تھے، ان کے فیصلے فرماتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اور بے جان اشیاء اور جانور بھی آپ کو نبی مانتے تھے، آپ کی تعظیم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کبھی پھر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بائبل میں اور بھی انبیاء کرام نے، میں نے پہلی ویڈیو
کے پارٹ میں یہ بتایا ہے کہ بائبل میں کتنی دفعہ جنگوں کا کہا گیا ہے۔ اگر آپ میرا جہاد کے اوپر ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھیں گے تو اس میں میں نے یہ صاف طور پر حوالہ جات دیے ہیں، کم از کم 50 کے قریب حوالہ جات میں نے دیے ہیں کہ یہ بائبل میں جنگوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ یہ جنگیں بائبل میں بھی لڑی گئیں، بائبل کے انبیاء نے بھی لڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بائبل میں تو وہ جو انبیاء تھے وہ ایسے دعا کرتے، جب ایک دفعہ جنگ لگی ہوئی تھی تو ایک نبی نے دعا کی کہ یا اللہ آج سورج نہ ڈھلے جب تک ہماری جنگ میں کوئی فیصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر رات ہو گئی، جنگ ختم نہ ہوئی تو راتوں رات یہ جو ہمارے سامنے کافر ہیں یہ زیادہ ہو جائیں گے، پھر سے صبح پھر یہ جب زیادہ ہو جائیں گے تو پھر یہ فتح نہ ان کو حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ سورج غروب نہ ہو آج جب تک ہمارا کوئی فیصلہ نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے ان کے کہنے پہ وہ سورج کو غروب نہیں کیا تو وہ فتح ان کو نصیب ہوئی، وہ جیت گئے جنگ، ٹھیک ہے۔ تو کفر کے ساتھ بہت زیادہ جنگیں لڑی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے انبیاء کرام نے لڑی ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مذہب کی آڑ میں، کسی نبی کی آڑ میں، ٹھیک ہے، کسی کتاب کی آڑ میں ظلم کرے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، وہ غلط ہے۔ یہ میں نے اپنے ویڈیو کے پہلے پارٹ میں یہ بات بتائی تھی، ٹھیک ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جنگیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے نفع کے لیے لڑتے ہیں جو لوگ، تو زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ اللہ نے ان کا حکم نہیں دیا گیا، وہ جہنمی ہیں، جہنمی ہیں، جہنمی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلمان جو آج آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں نا، مٹھی بھر مسلمان، تو یہی بات کی نشانی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ اگر تلوار کے زور پہ اسلام پھیلتا تو دنیا میں ایک بھی غیر مسلم آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الگ موضوع ہے، یہ الگ ویڈیو انشاءاللہ اس کے اوپر بنے گی۔ تو آپ اپنے ذہن سے غلط فہمی نکالیں کہ اسلام دہشت گرد ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام بالکل دہشت، اگر کوئی اسلام کے نام پہ دہشت پھیلا رہا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے، وہ میرے حساب سے مسلمان ہی نہیں کہ مسلمانوں والا حلیہ بنا کر وہ اگر غلط کام کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے، قرآن کا حکم نہ مانے تو وہ مسلمان کیسا؟ کوئی اللہ پاک نے کہا کہ جو ایک انسان کا قتل کرتا ہے وہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناجائز اور ناحق کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 74 میں، کہ حضرت جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر ڈالا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مفہوم بھی قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا اس نے کافر بننا تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں یہ قتل کرتے رہے ہیں کافروں کو، اس سے آگے میں آپ کو اور حوالہ جات دوں گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، تو ان کی سانس جہاں تک جائے گی جس کافر کو لگے گی وہ کافر مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے کافر مر جائیں گے، اور آپ دجال کو بھی قتل کریں گے، ٹھیک ہے، یہودیوں کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، آپ کی سانس سے یہودی مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کا اثر جہاں تک جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے تمام کافر مر جائیں گے، اور ان کی سانس وہاں تک جائے گی جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کافروں کے اوپر لعنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے دشمن تھے، عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے دشمن تھے، غلط کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، داؤد علیہ السلام نے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے، کافروں پر۔ تو اسی طرح دوستو کافروں سے دشمنی تو اللہ پاک کے ہر نبی نے کی ہے،
ٹھیک ہے، اور ہر ایماندار نے کی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80 میں کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے ذرہ بنانے کا فن سکھایا تھا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں زر سے بچائے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ذرہ بناتے تھے، ٹھیک ہے، وہ تلواریں بناتے تھے، ٹھیک ہے، لڑنے کے لیے، اور وہ کافروں سے جنگیں بھی لڑتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوتی فوجیوں اور جالوت کو قتل کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کی مدد سے انہوں نے جالوتیوں پر فتح حاصل کی۔ تو دوستو، اللہ پاک نے ہر نبی اور ہر نبی کی امت پہ جہاد کو فرض کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام میں نئی بات نہیں تھی جہاد کی، لیکن کوئی اگر اس کی ٹرانسلیشن غلط کرے یا اس کا غلط مفہوم سمجھے یا اس کو غلط استعمال کرے، اس میں اسلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، خدا کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاد کا جو مفہوم اکثر غیر مسلمانوں کے ذہن میں ہے، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے بھی میری 2 ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاد کا مطلب سمجھانے کی۔